जिंदाबाद। वाह वाह। जिंदगी में बाप बहुत अहम होता है। जिनके सर पे बाप है ना, उन्हें पता नहीं लगता वो कब जवान हो गए। उनसे पूछो जवानी कैसे आती है, जिन्होंने बचपन में बाप खो दिया हो। एक एक दिन मुश्किल से कटता है, एक एक रात मुश्किल से कटती है। अगर किसी यतीम को देखा करो ना, उसके सर पे हाथ रख दिया करो, ये सोच के रख दिया करो खुदा ना करे कल इसकी जगह मेरी औलाद हो तो कोई मेरी औलाद के सर पे हाथ रखेगा कि नहीं। बुरा ना मानिएगा, मैं बरेली वाला हूं, अल्लाह का शुक्र है कोई वहां भी ख्याल ना समझे, मगर मैं एक बात बताना चाहता हूं, सुनिए। तवज्जो है आप लोगों की? थके तो नहीं है? सर्दी भी काफी हो रही है। आप बैठे, अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए और आपके बैठने के सदक़े में अल्लाह ताला मरहूम पूरे साल की मग़फ़िरत फरमाए। मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ। मेरी तकरीर तभी यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। मेरे भाई, हमने जमाने को देखा है, दुनिया देख ली हमने, इतनी कम उम्र में दुनिया घूम आए। हमने देखा जब तीजा होता है, मैयत होती है ना, तो सगा चचा कहता जी आज के बाद मैं औलाद समझूंगा। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, खुदा ना करे किसी के साथ ये हादसा हो। सगा चचा हाथ रख के कहता आज के बाद मैं इन्हें अपनी औलाद समझूंगा। 40वें के दिन ना सारे अहबाब प्यार दिखाते, लेकिन 40वें के बाद 40वें के बाद कौन चचा कौन भतीजा फिर याद नहीं रहता। हम क्यों मैयत के वक्त हमदर्द बनते हैं? ताकि रिश्तेदारों को पता चल जाए चचा खैर खा है, ताऊ खैर खा है, रिश्तेदार अच्छे हैं, इसलिए हम लोगों के सामने हमदर्दी करते हैं। लेकिन 40वें के बाद सगा भतीजा दरवाजे पर खड़ा हो, चचा दवा के पैसे नहीं है अपनी के पास, एक बार दे देता है चचा, दूसरी बार कहता है ठेका थोड़ी है, तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़ गया मेरे लिए, ये कह के चचा धक्का देता है। खुदा रहा कभी इस तरह यतीमों को धक्का ना देना, मत देना। अगर भाई नहीं है ना तो फिर अपने भतीजों के बाप बन जाना, एक एक मोड़ पर उनका ख्याल रखना। दुख होता है, आप जानते हो जब किसी इंसान की रूह निकलती है, एक रिवायत में आया है मलकुल मौत जब रूह लेके जाते हैं वो दरवाजा पार करता है ना, तो एक चीख मार के लोगों से कहता है याद रखना अपने पीछे यतीम और बेवा छोड़ के जा रहा, मेरे यतीमों को रुलाना मत, मैं अपने पीछे अकेले छोड़ के जा रहा हूं, कहीं ऐसा ना करना मेरे बच्चों को रोने पे मजबूर कर दो। जिन और इंसानों के अलावा उसकी इस चीख को हर शय सुनती है, वो चीख के कहता है मैं बेवा छोड़ के जा रहा हूं, वो यतीम छोड़ के जा रहा हूं, इन्हें रुलाना मत। लेकिन हमने क्या किया? हम तो उस वक्त तक यतीम को रोटी नहीं देते जब तक उससे जूते साफ नहीं करा लेते, हम उस वक्त तक गरीब को एक लुकमा नहीं देते जब तक उससे गुलामी नहीं करा देते, और उसके बाद हम खासाब बने फिरे, पठान बने फिरे। अबे तू सच्चा इंसान नहीं बन सका, तेरी पठानी का हम क्या करें? दिलों में जगह पैदा करो। सगा भतीजा दरवाजे पे आए, अपना बेटा खाता होता है, हम कहते हैं अंदर लेके चला जाके उसकी नजर न पड़ जाए। हम यतीम भतीजों से छुपा के रखते हैं। लोग पूछते हैं कयामत कब आएगी? सुनो, अगर यतीमों की नजर खाने को लगने लग जाए तो समझ लेना कयामत तुम्हारे दरवाजे पे आ चुकी है। अपने रिस्क में, अपनी कमाई में अपने सबों का हिस्सा रखो यार। तुम्हें मालूम है यतीमी का दर्द क्या होता है? मेरे हुजूर पैदा होने से पहले बाप का साया चला गया, तवज्जो है ना? पैदा होने से पहले बाप का साया, पैदा होने के 6 साल के बाद मां इंतकाल कर गई। इस हाल में हुजूर की जिंदगी गुजरी। 8 साल में शरीफ हुई तो दादा भी छोड़ के चले गए। फिर जब पूरा मक्का दुश्मन था फिर चचा ने भी साथ छोड़ दिया। आपकी शफीक ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा का भी इंसान हो गया। बड़े दुखों से मेरे सरकार ने जिंदगी गुजारी। एक दिन अबू जहल ने पत्थर मारा हुजूर की, सुना है?
पत्थर मारा मेरे हुजूर के। सुने मैं बता रहा हूं माँ बाप क्या होते हैं, शुक्र अदा करना अगर माँ बाप है तो। हुजूर के पत्थर मारा, खून बहने लगा मेरे नबी के। हुजूर घर नहीं गए, हरम शरीफ चले गए। हरम शरीफ के दरवाजे से हजरत अमीर हमजा की खातिमा गुजरी। इधर अमीर हमजा शिकार के लिए गए हुए थे। कहां गए हुए थे? शिकार के लिए। जब आप शिकार से वापस आते थे तो बड़े अकड़ के चलते थे, आप अकड़ के चल रहे थे। इतने में लड़कियों ने देखा और कहने लगे अगर इसे पता चल जाए ना कि इसके भतीजे के साथ क्या हुआ तो ये अकड़ ना छोड़ देगा। अभी ईमान नहीं लाए थे हुजूर के चचा, अभी ईमान नहीं लाए। जल्दी से घर आए। खादिमा ने दस्तरखान बिछाते हुए कहा, आंख में आंसू थे कि लगता है खानदान कुरैश की तलवारों को जंग लग गया है। इतना सुना, कहा हुआ क्या है? कहा तुम्हें नहीं पता तुम्हारे भतीजे मोहम्मद को माज़अल्लाह आज अबू जहल ने पत्थर मारा है। इतना सुना दस्तरखान छोड़ा, तलवार उठाई और दौड़ लगाई। लोगों से पूछा अबू जहल कहाँ मिलेगा? किसी ने बताया अपने यारों के साथ कह लगा रहा है। वहां पहुंचे जहां बैठा हुआ था और गरेबान पकड़ के उठाया। उठाने के बाद कहा खबरदार तूने क्या समझा था? मेरे भतीजे को लावारिस समझा? ये कह के आपने तलवार के दस्ते से चोट मारी, उसका सर फटा, खून बहने लगा। फिर आपने कहा लोगों मेरा भतीजा कहाँ है? कहा जाओ हमने उसे हरम शरीफ में रोते हुए देखा है। अब जरा सुनना, जब हरम शरीफ में आपके चचा आए हैं, सरकार दो आलम हालत सजदा में है, रो के अपने रब से फरियाद कर रहे हैं। चचा ने आके कहा था भतीजे जरा सर तो उठाओ। मैं आ गया हूँ। मेरे नबी ने सर नहीं उठाया। फिर चचा ने कहा सर उठाइए, मैं आ गया हूँ। फिर सर नहीं उठाया। तीसरी मर्तबा चचा ने कंधे पे हाथ रख के महबूब के जब उठाया है तो क्या देखते हैं, जहां सरकार ने सजदा किया है वो जमीन आंसुओं से तर हो चुकी है। सरकार ने उठा के कहा था भतीजे अब तो राजी हो जा, मैं तेरा बदला लेकर के आया हूँ। ये कह के बाजू बढ़ाए थे। सरकार ने अपने चचा के बाजू हटाए और कहा था आज मेरा कोई नहीं है, और रो के तारीख साल जुमले कहे थे। आका ने फरमाया था चचा अगर आज मेरा बाप होता तो किसी में हिम्मत नहीं थी जब मेरी तरफ आंख उठा के देख लेता। आज अगर मेरी माँ भी ना होती तो यहाँ हरम में बैठ करके तनखा लावारिसों की तरह न रोता, मैं भी माँ की गोद में से रख के रो देता। पता चला बाप होता है तो किसी में हिम्मत नहीं होती आंख उठा ले, माँ होती है तो रोने के लिए आंचल हुआ करता है। अगर ये नहीं होते हैं तो रोने के लिए गोद नहीं मिलती है, सहारे देने के लिए कंधे नहीं मिलते हैं। हजरत पैगंबर इस्लाम ने जैसी तरह कहा है, चचा ने बाजू फैला के सरकार को सीने से लगाया, काम तो राजी हो जा, मैं तेरा बदला लेके आया हूँ। तब महबूब ने कहा था चाचा मैं बदले से राजी नहीं होता, अगर खुशी देना चाहते हो तो फिर वो करना पड़ो जो खुदा ने मुझे दे के दिया। माँ बाप के बगैर जिंदगी मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। इज्जत किया करो माँ बाप की, कदर किया करो माँ बाप की। माँ बाप सबसे ज्यादा प्यार अपनी औलाद से, सबसे ज्यादा प्यार अपनी औलाद से करते हैं। आपको मैं क्या बताऊं, मुझसे बड़ी बड़ी उम्र के लोग बैठे हुए, जिंदगी सबके सामने, सबके सामने। खुदा की कसम माँ बाप के प्यार को कोई क्या तोड़ेगा, कोई नहीं तोड़ सकता। जब औलाद हो जाती है ना तो बाप नए कपड़े पहनना भूल जाता है। बेटी आ जाती है तो बाप घी खाना छोड़ देता है, दूध पीना छोड़ देता है। बीवी कहती है सरताज पीते क्यों नहीं दूध, कमजोर हो जाओगे। बेटी का मत्था चूम के बाप कहता है अरे क्या जरूरत है दूध घी की, जिस दिन इसे इज्जत से रुखसत कर लूंगा उस दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान कहलाऊंगा। ये बाप होता है यार। और माँ खुदा की कसम कुर्बान जाओ माँ, कुर्बान जाओ। तुम हजार ऐब करो, माँ की नजर में कोई ऐब नहीं होता, कोई ऐब नहीं होता। माँ कितनी सादी होती है यार, तुम माँ से कितनी आसानी से झूठ बोल जाते हो और माँ यकीन कर लेती है। सोचा तुमने कभी ख्याल किया माँ क्या होती है? सबसे ज्यादा औलाद से माँ प्यार करती है। आओ तारीख का एक बाब और पलट पलट, अभी वक्त है ना आपके पास, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। मैं आपको बता दूं माँ क्या होती है। अल्लाह आपको सलामत रखे। कायनात में बड़े नसीबों वाली खातून,
سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ نقیہ زکیہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کتنے نصیبوں والی جن کا باپ نبیوں کا امام ہے۔ آپ کو اس بات کو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ بڑے سیدھے لوگ ہیں، میں آپ کی سادگی پہ قربان جاؤں، میں اس کو بھی آپ کا پیار پاؤں گا کہ آپ اس پیار سے سن رہے ہیں کہ آپ سبحان اللہ کہنا بھول گئے۔ سیدہ فاطمہ وہ ہے جن کا باپ نبیوں کا امام ہے، جن کا شوہر ولیوں کا امام ہے، جن کے بیٹے شہیدوں کے امام ہیں، اور جو خود جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اتنی باعظمت شخصیت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا ہے، جن کے بیٹوں کو شہید اعظم کہا جاتا ہے۔ وہ خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ ایک دن گھر میں بیٹھی ہے، سنے میری ماں بہنیں بہت غور سے سننا، انداز میں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، بہت غور سے سنیے گا۔ جب آپ کی زندگی کے آخری لمحات آئے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر میں تشریف لائے، دیکھا خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا اپنے ہاتھ سے جھاڑو لگا رہی ہے، سارے کپڑے دھو دیے، اس کے بعد کہنے لگی علی میں نے تمہارے سارے کپڑے دھو دیے، جو تمہارے سر پہ امامہ ہے نا یہ بھی دے دو، دھل دیتی ہے۔ حضرت علی مسکرا کے کہنے لگے لگتا ہے فاطمہ آج طبیعت ٹھیک ہے، آج خود کام کر رہی ہو؟ کہنے لگی علی وقت کم ہے، زیادہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے، جلدی سے امامہ دے۔ حضرت علی نے اپنا امامہ اتار کے دیا، خاتون جنت اس کو دھلنے میں لگ گئی۔ آپ آئے کہنے لگے کنیز سے کیا بات آج فاطمہ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے رو کے کہا جب سے صبح ہوئی ہے نا فاطمہ مجھے کوئی کام نہیں کرنے دے رہی ہے، فاطمہ مجھے کوئی کام نہیں کرنے دے رہی ہے۔ آپ آئے کہنے لگے فاطمہ خیر تو ہے؟ کہنے لگے علی وقت کم ہے۔ جب آپ نے بیٹے کو نہلایا اور کپڑے پہنانے لگی تو رونے لگے، تب حضرت علی کی سمجھ میں بات آئی، کہا تھا فاطمہ خیر تو ہے، آج کیوں رو رہی ہو؟ تو فرمانے لگی آج اس لیے رو رہی ہوں علی، آج میں نے بیٹوں کو نہلایا ہے، کل خدا جانے میرے بعد کون نہلائے گا۔ اتنی بات سنی حضرت علی کی چیخ نکل گئی، کیا کہنا چاہتی ہوں؟ علی آج میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگے فاطمہ بھی دن کی رفاقت کتنی گزری ہے، اتنی جلدی ساتھ چھوڑ کے جانے کی بات، اور یہ دیکھ چھوٹے چھوٹے بچے ایسی بات نہ کر۔ سیدہ کہنے لگی علی آج میں فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھی تھی، میری آنکھ لگی تو میرے بابا تشریف لائے تھے اور فرما رہے تھے فاطمہ آج سحری علی کے دسترخوان پہ کھائی ہے، افطار محمد کے دسترخوان پہ کرنا، افطار میرے دسترخوان پہ کرنا، علی وقت کم ہے۔ جیسی اتنی بات کہی شہزادوں کو تیار کیا، وہ کرنے کے بعد کہا جاؤ نانا سے سلام کہہ کے آؤ۔ ادھر شہزادے گھر سے نکلے، خاتون جنت نے علی کا ہاتھ پکڑا، علی ذرا آئیے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ اب میری بہنیں بھی غور سے سنیں اور بھائی بھی غور سے سنیں، بیٹے بھی غور سے سنیں۔ خاتون جنت ہاتھ پکڑ کے لائی، کہنے لگی علی ذرا آئیے کچھ بات کرنی ہے۔ جب آ کے بیٹھے حضرت علی نے کہا کہو فاطمہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا علی پوری زندگی تیرے ساتھ گزری ہے، علی جو زندگی کے ایام گزرے ہیں اے علی اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ اب حضرت علی کی چیخ نکل جاتی ہے، خاتون جنت مجھ سے معافی مانگ رہی ہو، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، جس دن سے میرے گھر میں آئی ہو ابھی تک کبھی سکھ کا تم نے ایک سانس نہیں لیا ہے، دکھ کے سوا تم نے کچھ نہیں پایا ہے، تم سید الانبیاء کی بیٹی ہو، میرے گھر کے اندر آج تک تم نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، خاتون جنت مجھے معافی مانگنی چاہیے۔ سیدہ فاطمہ نے کہا تھا علی ہو سکتا کہ زندگی میں کوئی خطا ہو گئی ہو، تم نے کپڑے دھونے کے لیے کہا ہو مجھ سے دھلنے میں تاخیر ہو گئی ہو، تم نے روٹی بنانے کا حکم دیا ہے مجھ سے بنانے میں دیر ہو گئی ہو، اے علی ایسا ہو گیا ہو تو معاف کر دینا۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ جاؤ میں نے رب کی رضا کے لیے معاف کیا۔ اگلی بات خاتون جنت کی سننا، آپ نے فرمایا اے علی جب تک میں تمہارے نکاح میں تھی اس وقت
وقت میں دوسرے نکاح کی اجازت نہ تھی، آج فاطمہ جا رہی ہے اور تمہیں آزاد کرتی ہے، تم جس سے چاہے نکاح کر لینا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب تیسری بات کی باری آئی ہے، ذرا دل تھام کے سننا، خاتون جنت نے کہا تھا اے علی میرے بعد نکاح کرو گے، اپنا گھر بھی بساؤ گے، بیوی تمہارے بستر پہ آئے گی، لیکن اے علی جہاں 29 راتیں اپنی بیوی کے ساتھ گزارا کرو، ایک رات میرے بچوں کے ساتھ گزار لیا کرنا۔ یہ ماں ہوا کرتی ہے، اے علی ایک رات میرے بچوں کے ساتھ گزار لیا کرنا۔ خاتون جنت کس لیے؟ کب میرے بغیر بچے پتہ نہیں کیسے زندگی گزاریں گے۔ اے علی یہ ہمیشہ میرے دامن سے جڑے رہتے ہیں، اگر میں نہ رہی تو کل انہیں میری یاد آئے گی۔ علی بیوی میں اتنے مصروف نہ ہو جانا، میرے بچوں کو بھی دیکھ لیا کرنا۔ یہ ماں ہوتی ہے، جاتے جاتے بچوں کا خیال کرتی ہے۔ اور خاتون جنت نے کہا تھا اے علی تمہیں دوسری بیویاں مبارک ہو، لیکن کبھی میری یاد آ جایا کرے تو قبرستان بھی آ جایا کرنا اپنی فاطمہ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ فاطمہ انتظار کرتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ ادھر یہ بات کہی ہے، ادھر شہزادے دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ ماں نے بیٹوں کو دیکھا، ارے شہزادے اتنی جلدی؟ کہا ہاں۔ کہا کس لیے؟ کہا حضور کے روزے پہ گئے۔ اندر سے آواز آئی شہزادو نانا تو پھر بھی مل جائیں گے لیکن ماں نہیں ملے گی، جاؤ ماں کی خدمت میں چلے جاؤ۔ ہم نے کہا یہ کیا مطلب ہے؟ تو کہا تھا تم نہیں جانتے ہو، ماں کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم نے کہا آپ کون ہے؟ کہا مجھے ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا میں ہی نہیں بلکہ سارے نبیوں کی روح حضرت فاطمہ کی روح کے استقبال کے لیے آئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ پوری زندگی ماں اولاد کے نام کر دیتی ہے، باپ پوری زندگی اولاد کے نام کر دیتا ہے۔ ہم کتنا کرتے ہیں ان کے لیے؟ کچھ بھی تو نہیں، کچھ بھی تو نہیں یار کیا کرو ان کے لیے۔ یہ بنگلہ، یہ گاڑیاں، یہ عزت، یہ شہرت، یہ دولت، باپ نہیں ہوگا تو یہ سب کاٹ کے توڑیں گے۔ میرے دوست تھے، مجھ سے کہتے ہیں میرے ماں باپ تب تھے جب میرے پاس سائیکل بھی نہیں تھی، آج 50-50 لاکھ کی گاڑی ہے لیکن بیٹھنے والے ماں باپ نہیں ہے۔ کہتا میں جب بھی گاڑی میں بیٹھتا ہوں میرا جی کرتا کاش میرا باپ ہوتا جو مجھے کندھے پہ بیٹھا کے میلہ لے کے جاتا تھا، آج میں اسے گاڑی میں بیٹھا کے نہ پاتا۔ اس لیے باپ ہے نا تو عزت کرو، قدر کرو، اپنے کھانے سے پہلے اپنے ماں باپ کے کھانے کی فکر کیا کرو، اپنے کھانے سے پہلے۔ لوگ پوچھتے مالدار کیسے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں اپنی دولت ماں باپ پہ خرچ کرنا شروع کر، اللہ تیرے خزانوں میں دولت کے ڈھیر لگا ڈالے۔ سبحان اللہ۔ عزت اس میں کسی کی دعائیں شامل ہوتی ہیں، ترقیاں یوں ہی نہیں ملا کرتی، اس میں کسی کے راتوں کے سجدے لگے ہوتے ہیں، کسی کی آنکھوں کے آنسو لگے ہوتے ہیں، تب تم کہیں جا کر کے کسی معیار پر پہنچتے ہو۔ منور رانا نے کہا تھا بلندیوں کا بڑے سے بڑا مقام چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا۔ خدا کی قسم ماں کی گود سے بلند کوئی شے نہیں ہوتی ہے، باپ کی انگلی سے زیادہ مضبوط کوئی چٹان نہیں ہوتی ہے۔ آج یہ ہے ان کی عزت کریں، ان کی قدر کریں، کل یہ چلے جائیں گے پھر نہیں آنے والے، پھر نہیں آنے والے۔ ترس جاؤ گے اس آواز کو سننے کے لیے۔ لڑتے رہا ماں باپ سے، کیوں ڈانٹتے ہو ہمیں؟ تم بوڑھے ہو گئے ہو، تمہیں کیا پتا؟ نہ ڈرنا، نہ لڑنا ان سے۔ اگر یہ ڈانٹے بھی نا برا لگتا ہے، جوان ہو خون گرم ہے، لیکن مزہ تب ہے برداشت کر لو، برداشت کر لو پھر جینے کا مزہ آتا ہے۔ یہ لاکھ ستم بھی کرے برداشت کرو پھر دیکھ جینے کا کتنا مزہ ہے۔ میرے حضور نے فرمایا تھا جس سے باپ یا ماں اس حال میں دنیا سے گئے کہ وہ اپنی اولاد سے راضی تھے، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا سارے لوگ مجھے تلاش کریں گے، میں اس خوش نصیب شخص کو تلاش کروں گا، میں اس خوش نصیب شخص کو تلاش کروں گا۔ فرماتے اگر وہ مجھے مل گیا، فرماتے میں ڈھونڈ لوں گا۔ استاد زمان علامہ حسن رضا نے کہا تھا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے وہی حال آپ کا ہوگا، خدا گواہ ہے وہی حال آپ کا ہوگا۔
حضور فرماتے میں بچوں کے بل اٹھ اٹھ کے دیکھوں گا کوئی میرا امتی جنت سے رہ تو نہیں گیا. لاؤ تو کوئی ایسا پیار کرنے والا یار, لاؤ تو ایسا لاڑ کرنے والا کوئی. کہتے ہیں میدان قیامت میں پنجوں پہ اچھل اچھل کے دیکھوں گا کہیں کوئی ڈھکا چھپا تو نہیں رہ گیا. فرماتے جس کے سینے میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا نا, میں اسے جہنم سے نکال کے بھی جنت میں داخل کروں گا, جہنم سے نکال کے اسے جنت میں لے کے جاؤں گا. یہ حضور نے کہا ہے. حضور فرماتے میں جس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کے دنیا سے گئے ہوں گے نا, پھر میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا اور اسے اس رب کی بارگاہ میں لاؤں گا اور کہوں گا مالک یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے جس نے اپنے ماں باپ کی رضا حاصل کی. پہلے رب سے بخش لاؤں گا, پھر اس کو پل صراط پار کراؤں گا. کہتے ہیں پھر اپنے ہاتھوں سے اسے حوض کوثر کے جام پلاؤں گا. کہتے ہیں پھر ہاتھ پکڑ کے میں اسے جنت میں چھوڑ کے آؤں گا. خدا کی قسم ہر شخص یہ چاہتا ہے وہ نصیب والا شخص میں ہوں. اللہ مجھے بنا دے. اگر آپ خوش نصیب شخص کی طرح بننا چاہتے ہو تو پھر کوشش کرنا ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. کریں گے انشاءاللہ, ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. ہاں خدمت کیجیے. ایک بات بتا دو, لوگ کہتے ہیں جی میں بڑی خدمت کرتا ہوں اپنے ابا کی, اور باپ سے اگر پوچھو نا اولاد پیار کرتی ہے کہ نہیں, اگر اولاد ایک وقت کی روٹی بھی نہیں دیتی نا باپ پھر بھی کہتا 3 ٹائم گھی سے لگا کے دے رہا ہے. باپ پھر بھی کہتا 3 ٹائم گھی سے کھلا رہا میرا بیٹا. کیوں؟ ڈر سے نہیں, صرف اس لیے کہ میرا بیٹا رسوا نہ ہو جائے. وہ جمعے کے دن مسجد میں آئے گا, لوگوں کے بیچ بیٹھتا ہے, کھڑا ہوتا ہے چوک میں. اگر میں نے کہہ دیا میرا بیٹا مجھے روٹی نہیں دیتا, پھر میرا بیٹا کسی چوک میں کھڑے رہنے کے لائق نہیں رہے گا. لوگ تانے دے کے مار دیں گے. اس لیے باپ جھوٹ ہی کہتا رہتا میرا بیٹا بڑا اچھا ہے. لیکن اگر سمجھنا ہے نا باپ اچھا ہے کہ بیٹا, تو صرف اتنا سمجھ لینا. سردی آ رہی ہے, گاؤں کے اندر عادت ہوتی ہے ہم روڈ پہ آگ جلا ہوتی ہے کہ کبھی پرال لگا لی, کبھی کنڈے جلا لیے, کبھی لکڑی جلا لی, جو مل جائے. کچھ نہیں ملا چپل ہی جلا لی. کچڑے والے بن جاتے, پورے محلے کا پلاسٹک بھی لیا, سارا جل رہا ہے. بیٹھے لوگ منہ کالے ہو گئے, ہاتھ کالے ہو گئے, مزہ آ رہا ہے آپ کے. جب تک آگے تک بیٹھنا سمجھ میں آتا ہے, لیکن پھر وہ منزل بھی آتی ہے کہ آگ بجھ جاتی ہے, راکھ رہ جاتی ہے. دیکھا ہوگا, بولے اگر دیکھا ہوگا تو راکھ ہی رہ جاتی ہے نا, تو بس لوگ چھوڑ جاتے ہیں. اگر راکھ رہنے کے بعد بھی کوئی بوڑھا تمہیں راکھ کے پاس بیٹھا دکھے تو سمجھ لینا اس کی اولاد اس کی عزت نہیں کرتی ہے. اگر اس کی اولاد اس کی عزت کرتی تو یہ پوچھی راکھ کے آگے نہیں بیٹھا ہوتا, گھر میں اس کے لیے کمبل لگا ہوتا, رضائی میں بیٹھتا, اس کا جی چاہتا تو چولہے پہ بیٹھ کے روٹی کھاتا. لیکن برا ہو اس اولاد کا جس باپ نے پوری زندگی میں ایک چھت بنائی تھی, بڑھاپے میں اس سے وہی چھت چھین لی جاتی ہے اور کہتے ہیں اب بھی تم گھر میں پڑے رہو گے, باہر نکلو. یار اس کی پوری زندگی تو باہر گزر گئی, اب تو کم سے کم اسے چھت میں رہنے دیا جائے, اب تو اسے چھت میں رہنے دیا جائے. اگر چاہتے ہو اللہ اور اس کا رسول راضی ہو تو ماں باپ کو راضی کرو. سنو, اگر بتی ہر جمعرات جلانے جاتے ہو, روز اگر بتیاں سلگانے مزاروں پہ جایا کرتے ہو, سب سے بڑا مزار تیرا باپ ہے, سب سے بڑی دعاؤں کی جنت تیری ماں ہے. مزار پہ بعد میں جا, ان کے قدموں میں پہلے بیٹھا کرو. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر ماں باپ ناراض ہے تو بلی کی بارگاہ تو کیا کعبے میں بھی جا کے کچھ نہیں مل سکتا. ماں باپ کو راضی کر لے, گھر بیٹھے بیٹھے خدا تیری ساری ضرورتیں پورے کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت مفتی احمد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, سبحان اللہ, زندہ باد. آخری بات اور کہہ جاؤں, یہ میری باتیں وہ تھی جو تمہیں ایک بات یاد رکھنی ہے. اس سے ہٹے تو خیریت نہیں ہے. نہ میں یہاں نعرے لگوانے آیا, آپ میرے علاقے کے ہو, میں آپ کے علاقے کا, مجھے آپ اچھی طرح جانتے ہو, میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں. یہاں کوئی کسی کو سمجھانے بجھانے نہیں آیا تھا, صرف اس لیے آیا تھا
تاکہ ہماری زندگی میں جو کمیاں ہیں کم سے کم کسی ایک لیول کی کمیوں سے تو دور ہوا جا سکے. صرف اسی لیے آیا تھا. آج بورے بھائی قبر میں ہے. خدا کی رحمتوں کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے. ایک دن ہمارا بھی وہی ٹھکانا بننا ہے. خدا را سب سے بڑی تکلیف ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں یہ ہے, اس بات کو سارے بھائی میرے سنیں, باپ کے انتقال کے بعد بھائی بیویوں کے پلو سے ایسے لپٹ جاتے ہیں کہ پھر وہ سارے رشتے بھول جاتے ہیں. اگر باپ انتقال کر گیا تو بھائیوں کی ذمہ داری ہے وہ بہنوں کو باپ کا پیار دے. وہ میں ہوں یا آپ ہوں, آپ کی گھر کی بات ہو یا میرے گھر کی بات ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہن دروازے پہ آئے باپ کے انتقال کے بعد, بیوی کا اس سے کہے کہ یہ کم آیا کرے, اور تو کتے جیسی شکل بنا کے اسے دیکھے, کتے جیسی صورت بنا کے اسے دیکھے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر تجھے پتا چلے میری بہن آ رہی ہے تو جیسے باپ بیٹی کے آنے پر خوش ہوتا تھا تو بہن کے آنے پر مسکرا دے. خدا کی قسم تیرے چہرے میں اسے باپ کا چہرہ نظر آ جائے گا, تیری مسکراہٹ میں باپ کی مسکراہٹ نظر آئے گی. لوگ کہتے ہیں میں نے باپ کے 40ویں پہ 20 ٹیکے بنوائی تھی, آدھے علاقے کو کھلایا تھا. ارے لعنت ہو تیرے کھلانے پہ, اگر تیرے اپنے روٹے بیٹھے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر باپ کو راحت دینا چاہتا ہے تو روٹے بھائی کو منا لے, باپ کی روح کو تسلی ملے گی. روٹی بہن کو ملا لے, باپ کو در راضی ملے گا. اگر چاہتا ہے کہ قبر میں باپ راضی ہو جائے, ماں کی خدمت کر لے, خدا بھی راضی ہو جائے گا, قبر میں تیرا باپ بھی راضی ہو. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب, ماشاءاللہ, انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. کوشش یہ کیجئے گا ماں باپ کے بعد رشتہ داروں کو ان کا رشتہ دینا. وہ بھائی خوش نصیب ہوتا ہے جو بہنوں کو باپ کے بعد باپ کا پیار دے. وہ بھابیاں نصیب والی ہوتی ہیں جو ساس کے بعد نندوں کو ماں کا پیار دے. کسی کے کھانے سے البتہ کسی کے آنے سے رزق میں برکت ضرور ہو جایا کرتی ہے. وہ کہا تھا نا کسی نے, اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے, اگر مہمان آتے ہیں اللہ رزق میں برکتیں عطا کرتا ہے. بہنیں لینے نہیں آتی, بہنیں دینے آیا کرتی ہیں. جاؤ, یقین نہ ہو تو آزما لینا. جس کے گھر میں برکت نہ ہو لیکن بیٹی ہو, برکت نہ ہو بہن ہو, بیٹی بہن کو آگے بٹھانا, مصلی بچھانا اور اس کا دوپٹہ پکڑ کے کہنا مالک اس بیٹی کا صدقہ عطا کر دے, اس بہن کی خیرات دے دے. ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے, خدا کی رحمتوں کی بارشیں پہلے شروع ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو اپنے رشتہ داروں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ماں باپ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پورے بھائی قبر میں ہیں, اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے, ان کی اولاد کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے. جتنے بھی محفل میں آ کے بیٹھے ہیں مولا سب کی حاضری قبول فرمائے. جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. جن کے باحیات ہیں اللہ ان کے باپوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے. بس جو ہوئے اغلاط کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو, یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بات آپ نے کہہ دی تو کہہ جاؤں, بیماریاں یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتی ہیں. اللہ جس بندے کو قریب کرنا چاہتا ہے نا اسے بیمار کرتا ہے, کیونکہ بندہ جتنا بیمار ہوتا ہے اتنا ہی رب سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. ہم کسی بیماری کو نحوست نہیں کریں, اپنے رب کی رحمت کریں. جب ہم اچھے مضبوط تھے اس کی بارگاہ میں نہ آ سکے, مصیبت میں مبتلا ہوئے تو پھر ہم نے کہا مالک بس اب تو ہی ہے. جب ہم نے اتنا کہا تو اس کی رحمتوں نے جھولیاں کھول دی, اور وہ کہتا اب آگے آگے نا تو جاب تجھے کسی کی ضرورت نہیں, میں کافی. اس لیے وہ بندے کو آزماتا ہے تاکہ وہ پلٹ کے اس کی طرف آئے, پلٹ کے اس کی طرف آئے. اور دوسری بات, بندہ جب بیماری میں اور جب اس سے کوئی پوچھے کیا حال ہے, وہ کہہ دے خدا کا شکر ہے
اللہ کہتا ہے یہ میرا یار ہو گیا ہے، اب اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں۔ لیٹے لیٹے جنت مل رہی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ آواز آتی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنمے منزل ہی نہیں، اور جب ان کے دینے کی بات آئے تو ہم فخر سے کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاکیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں شجرہ پڑھوں گا، میں ہاتھ کا اشارہ کروں گا تو آپ کو سبحان اللہ سمجھ گئے نا؟ بات پکی رہنی چاہیے بیچ میں۔ جب میں ہاتھ کا اشارہ کروں آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کی بھی وجہ بتا دوں۔ جب آپ سبحان اللہ کہو گے نا تو مجھے سانس لینے کا موقع مل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ سبحان اللہ کہیں گے میں بیچ میں سانس لے لوں گا، مجھے آرام مل جائے گا، آپ کو نیکی مل جائے گی، اور ہو سکتا ہے آپ کی نیکی کے صدقے میں مجھے بھی نیکی مل جائے۔ ذرا بولتے کہتے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ابھی تک چودھری صاحب یہ آپ کے گاؤں کے بچے اتنے اچھے تو جوان کتنے اچھے ہوں گے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، اللہ ان بزرگوں کی عمر میں عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، چلے آگے۔ یہ آپ جو انہیں ڈسپلے کی طرح ہو، اور جتنی ڈسپلے اچھی ہوتی ہے چیز اتنی اچھی لگتی ہے۔ ڈسپلے اچھی ہو تو چائنیز چیز بھی بک جاتی ہے، اور ڈسپلے ٹھیک نہ ہو تو نوکیا کمال ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو آگے والے لوگ ہیں نا آپ کو ذرا اور زیادہ بیدار رہنا، ذرا آگے والے بول دیں سبحان اللہ۔ اتنی تیز آواز نکل رہی ہے، میرا یقین ہے یہ بات آواز مدینے تک جا رہی ہوگی، اور ہمارا عقیدہ یہ جب اللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آپ کرے دل سے، حضور کو جب بھی پکارا کرے دل سے پکارا، فرضی نہیں، فارمیلٹی نہیں، کسی مولوی کے کہنے پہ تم نے پکارا تو کیا پکارا، مزہ تو تمہیں جب خود پکارا۔ عجیب مسئلہ، لوگ کہتے ہیں فلان کے نام پہ سبحان اللہ کہو، چودھری صاحب کے نام پہ سبحان اللہ کہو، یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ مصطفیٰ کے نام پہ سبحان اللہ کہو؟ ٹھیک ہے جی، آپ کو صرف سبحان اللہ کہنا، جب میں ہاتھ کا اشارہ کروں گا اس سے کیا ہے، سانس لینے کا موقع مل جائے گا۔ بچے بڑے سمجھدار ہیں، انشاءاللہ اگر یہ پڑھیں، موبائل کم چلائیں تو ان کا فیوچر بڑا مستقبل ہوگا، بڑا روشن ان کا مستقبل ہوگا، ان کا فیوچر بڑا ابنا پڑھتے ہیں نا بیٹے، پڑھنے جاتے ہو کہ موبائل چلاتے ہو خالی؟ ایک بات بتا دوں تمہیں بھی بیٹے، جو قوم بچپن میں موبائل چلائے گی وہ جوانی میں بھیک مانگے گی، یہ آنے والے 50 سال کا اصول ہے۔ اگر آنے والے دور کی بھیک سے بچنا ہے، آج کتابیں اٹھا لو، کل کمپیوٹر تمہارے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اچھا نمبر لایا کریں چیئرمین صاحب، آپ کی بستی میں جو ٹاپ کلاس کیا کریں، پوری بستی کو ٹاپ کیا کریں۔ نیتا لوگوں کی ذمہ داری ہے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ انعام دیا جانا چاہیے، تاکہ اس سے ہماری نسلوں میں پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ یہ کرنا چاہیے۔ بس میں اب بات پوری کر دوں، مجھ سے کہا گیا وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، میں بھی بیمار آدمی ہوں، روز سفر کرتا ہوں، بس مجھے بھی آج آرام مل جائے گا، ذرا کہیں سبحان اللہ۔ آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں بھیا؟ ابھی کیا جبریل آئیں گے کہنے کے لیے سبحان اللہ کے لیے؟ میں نے اتنی واضح بات کہہ دی، آپ سبحان اللہ کہو گے مجھے سانس لینے کا موقع ملے گا۔ آپ ابھی سے ایسے کر رہے جیسے دھان توترے جم کے آتے ہیں، کہیں باہر نکلی ہے کہیں ٹھونک جم گئی، ایسا نہ کرے، ذرا سارے بولے سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکنیک نام، لمکنیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے
بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیاسہ، الیاسہ کے بیٹے عود، عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عمران، عمران کے بیٹے ملک، ملک کے بیٹے ندان، ندان کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے پار، پار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم گئے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب گئے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ گئے، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہمارے ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں راضی کر کے مالک ہمیں جنتی ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کی رضا میں